सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। जस्टिस फॉर नूर, एक बार फिर इस्लामाबाद की सड़कों पर ये सदाएं सुनाई दे रही हैं। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरापी वर्क्स वालों के बाद मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की वालिदा की जमानत के बाद लोग एक बार फिर सड़कों पर हैं। नूर के लिए इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। अदालत के अंदर और बाहर दोनों महाजों पर जंग लड़ी जा रही है। थेरापी वर्क्स के मुलाजमीन की जमानत के खिलाफ आज हाई कोर्ट में समाअत हुई, लेकिन वकील की अदम पेशी पर थेरापी वर्क्स वालों को इल्तवा मिल गया, जबकि गुज़श्ता रोज़ नूर मुकद्दम की वालिद सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर जमा भी हुए। उन्होंने जाहिर जाफर की वालिदा को जमानत पर छोड़ने के अदालती फैसले पर सर तस्लीम खम किया, लेकिन साथ ही सवाल भी उठाया कि अगर मुलजिम की वालिदा को खातून होने पर छोड़ा गया है तो कत्ल भी तो एक खातून का ही हुआ है। नूर के वालिदैन की गुफ्तगू आइए आपको सुनवाते हैं। पहले रातों को मैं काट ही नहीं सकती हूँ। हमारे घर का माहौल ख़त्म हो चुका है। हमारे घर में खामोशी छा गई। हमारे बच्चों के मुँह मुरझा गए, क्योंकि वो सबसे प्यारी, सबसे छोटी बेटी थी और सब उसको बहुत प्यार करते थे। हमें हर थोड़ी देर से नज़र आ रहे अभी आएगी मम्मा, कैन यू मेक फॉर मी आमलेट, कैन यू मेक फॉर मी स्क्रैम्बल एग। और कभी खुद बना के खिला रही है हमें कि आज मैं बनाऊंगी मम्मा आपके लिए। वो बहुत फर्माबरदार बच्ची थी, मेरा बहुत साथ देती थी। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हम उसको पूरा एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारी आला अदलिया है, हम बहुत उसका एहतराम करते हैं। हम जो हैं जो कुछ उसका डिसीजन होगा हम उसको मानेंगे। लेकिन मायूसी हुई है कि एक औरत के नाते उसको रिलीफ मिला है, और क्योंकि मेरिट पे नहीं मिला बल्कि औरत के नाते उसको रिलीफ मिला है, जो प्रोविज़न है। लेकिन बात यह है कि ये एक और औरत का कत्ल हो गया है, तो उसको भी सोचना चाहिए था कि एक और औरत का कत्ल हो गया तो आया इस वक्त इसको रिलीफ मिलना चाहिए था, क्योंकि जो हालात है, जो शवाहिद नज़र आते हैं और जो है उससे पता चलता है कि वो भी वो बचा सकती थी इसको। ऐसे सिचुएशन में वो इस सिचुएशन को बचा सकती थी, लेकिन उसने शायद नहीं बचाया। तो ये वालिद और वालिदा की गुफ्तगू आपने नूर के सुनी है। वो तमाम तर मुतालबा कर रहे हैं इंसाफ के हवाले से, और वालिदा की आपने गुफ्तगू जज्बाती भी सुनी है कि किस तरह से वो बेताब भी हैं। ये केस अब तक जो चला है, जिसमें थेरापी वर्क्स वालों की ज़मानत भी हुई है, अब जाहिर जाफर की वालिदा की भी ज़मानत होगी है। केस कहाँ तक पहुँचा है, क्या प्रोग्रेस है इसमें, इस हवाले से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर मज़ीद बात होगी। 20 जुलाई 2021 अगवा के बाद से शादी से इनकारी, नूर मुकद्दम को तेज धार आले से कत्ल कर दिया गया। सरतन से जुदा करने से कबल मकतूला को ज्यादती का निशाना भी बनाया गया। सफाक कातिल उसी रोज पुलिस की गिरफ्त में आया। तफ्तीश शुरू हुई, पुलिस ने आला कत्ल बरामद किया। आनत जुर्म के इल्जाम में जाहिर जाफर के वालिदैन भी धर लिए गए। 22 जुलाई पुलिस ने मकतूला और कातिल के वालिदैन का बयान कलमबंद किया। जाहिर जाफर को जहनी मरीज करार दिया, जो मेडिकल रिपोर्ट में झूठ साबित हुआ। 26 जुलाई को अदालत ने मुलजिम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। समाअत के दौरान जाहिर जाफर बहरा होने की अदाकारी करता रहा। 31 अगस्त को जाहिर जाफर को अमरीकी सिफारत खाने के कौंसलर तक रसाई दी गई। 9 सितंबर को एक बार फिर केस की समाअत हुई। जाहिर जाफर के वालिदैन और दीगर 3 मुलजमान भी अदालत में पेश हुए। मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। 23 सितंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज किया। 19 सितंबर मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर के वालिदैन की दरख्वास्त जमानत फिर मुस्तरद कर दी गई। 14 अक्टूबर को जाहिर जाफर और मरकजी मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 20 अक्टूबर को जाहिर जाफर की वालदा को रिहाई मिल गई। असमत आदम को खातून होने के सबब रिहा किया गया, जिस पर लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी सरापाए एहतजाज है। जबकि केस पे थेरेपी वर्क्स मुलाजमीन की जमानत के खिलाफ समाअत आज होगी।
تو رپورٹ آپ نے دیکھی ہے، اب تک جو ہے وہ 20 جولائی سے لے کر جو پروگریس ہوئی ہے 20 اکتوبر تک کی، اور آج تھراپی ورکس والوں کی ضمانت کے خلاف جو چیزیں تھیں اس پر اس لیے پیش نہیں ہو سکی کہ وہ وکیل جو ہے وہ پیش نہیں ہوا۔ یہ بھی ایک ٹیکٹس ہے عدالت کے اندر کہ کس طرح سے آپ وکیل پیش نہ ہوں تو معاملہ مزید التباہ کا شکار ہو جائے۔ ہم بات بھی کریں گے اس تمام تر صورتحال پر کہ ایک طرف یہ کیس چل رہا ہے، دوسری طرف اس سے توقعات بہت زیادہ وابستہ ہیں کیس سے کہ جلد از جلد اس کیس کا فیصلہ ہو، جو مجرم ہے اس کو سزا ہو، جو بے گناہ ہے وہ فوری طور پر بری ہو جائے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے پروسیکیوشن کا معاملہ التباہ کا ہوتا ہے، وہیں پر مدعی چاہتے ہیں چیزیں یہ سست تیز ہوں، لیکن دوسری جانب جتنے بھی لوگ ہیں ملزمان ہیں وہ ان چیزوں کو التوا کا شکار کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، جس کی مثال آج کی سماعت بھی تھی جس کو چیلنج کیا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے تھراپی ورکس والوں کے حوالے سے فیصلہ عدالت میں آتا ہے، لیکن ظاہر جعفر کی والدہ جو ہیں ان کی ضمانت ہو گئی صرف اس بنا پر کہ وہ خاتون ہے۔ بہرحال عدالت عظمیٰ کا یہ فیصلہ تھا، عدالت عالیہ کا۔ اس کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو چیلنج کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے نور مقدم کے والدین کی جانب سے۔ غلام مرتضیٰ ہمارے نمائندے بیورو چیف اسلام آباد موجود ہیں، غلام مرتضیٰ سے بات کریں گے اس کیس کے حوالے سے۔ غلام مرتضیٰ، اس کیس کو لے کر اسلام آباد میں بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ ایک طرف تو جس قسم کا یہ کیس ہوا فوری طور پر پھر ایکشن بھی ہوا، پکڑے بھی گئے ملزمان کے حوالے سے تمام تر، چاہے وہ ظاہر جعفر ہو، ان کے والدین ہوں، تھراپی ورکس کے لوگ ہوں، ان کے ملازمین ہوں، تمام لوگ۔ لیکن اس کے بعد ضمانتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ پہلے تھراپی ورکس کے لوگوں کی ضمانت ہوئی، اب ظاہر جعفر کی والدہ کی ضمانت ہو گئی ہے۔ تو اب یہ کیس کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ قانونی ماہرین کیا کہتے ہیں اس بارے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مدثر صاحب۔ بنیادی اس میں نقطہ یہ ہے کہ ایک بہیمانہ قتل ہوا ہے، اور اس قتل کے جو سبب ہیں وہ ظاہر جعفر اور ان کا کال ریکارڈ کے مطابق ان کے والد، ان کی والدہ اور تھراپی ورکس کے ملازمین تمام اس پرچے میں، اس ایف آئی آر میں شامل ہیں۔ پھر آ جاتی ہے بات ان کے چالان کی، چالان پیش ان کے ہو گئے ہیں، فرد جرم عائد ہو گئی ہے، لیکن ان بٹوین جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ تھراپی ورکس کے لوگوں کی ضمانتیں جو تھیں وہ لوئر کورٹ سے منظور ہو گئیں، ریسنٹ سیشن جج نے ان کی ضمانتیں منظور کر لیں۔ تو اصل یہ ایک نقطہ اس میں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جو تھراپی ورکس ہیں یہ باقاعدہ یعنی کہ اعانت جرم کی دفعات ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، لیکن اس کے باوجود، اور ایک بہیمانہ قتل ہے، باربرک انسیڈنٹ تھا، تو اس کے باوجود ان کی ضمانتیں ایک طرف ہو جانا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ لوئر کورٹ سے لے کے ہائی کورٹ تک ان کی والدہ عصمت جعفر کی جو ضمانت تھی وہ نہ ہوئی، لیکن سپریم کورٹ میں جو پہلے سماعت ہوئی، ایک اس کا جو پیچ تھا اس میں تو تمام بینچ کا یہی موقف تھا اور یہی ماننا تھا کہ یہ ضمانت نہ دی جائے، لیکن پھر ایک ویو پوائنٹ سامنے آیا کہ خاتون ہونے کے ناطے، جبکہ جو فرنزک کال ریکارڈ ہے اس کے مطابق تقریباً والدہ کی اس کی 11 کالز بیٹے اور ماں کے درمیان ہیں، تو وہ ہمارے جو قانونی ماہرین ہیں ان سے ہماری بات ہو رہی تھی، انہوں نے تو یہ خدشات کا اظہار کیا کہ یہ ضمانت ٹرائل پر اثر انداز ہو سکتی ہے، شواہد کو مینیپولیٹ کرنے میں اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو ایٹ لیسٹ جو مجرم ہے اور جو ان کے ساتھ ان کے والدین ہیں اور تھراپی ورکس ہیں، جو لوگ فلی انوالوڈ تھے، ان کی کسی طور پہ بھی ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ اور کیونکہ ٹرائل کا ٹائم بھی بہت مختصر دیا گیا ہے اور 2 مہینوں کے اندر ٹرائل مکمل ہونا ہے، تو اتنا زیادہ وقت نہیں ہے، تو جب فیصلہ ہی ہو جائے تو اس وقت تک ان کو ضمانتیں نہ دی جائیں۔ تو شاہ خاور صاحب جو ہیں وہ نور مقدم کا کیس دیکھ رہے ہیں اور ان کے لائر ہیں، تو ان سے بھی ہماری بات وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ وہ بھی اسی پوائنٹ کے اوپر ہیں کہ ابھی تک کی جو سماعت ہے اس میں فرد جرم عائد ہونے کے بعد کل جو سماعت ہوئی تھی اس میں ایک سب انسپیکٹر جو تھے
انہوں نے اپنا بیان جو ہے استغاثہ انہوں نے پیش کر دیا ہے، اور استغاثہ کے مطابق انہوں نے وہی تمام جو ایف آئی آر ہے وہ پڑھی ہے، اور اس کے مطابق انہوں نے کہا کہ انہیں اطلاع ملی تھی اور اس اطلاع پر وہ وہاں گئے ہیں، اور جو وہاں پہ ایف آئی آر کے مندرجات ہیں اس کے مطابق انہوں نے اپنا جو بیان تھا وہ ریکارڈ کرا دیا ہے۔ تو یہ جو گواہان ہیں ان کے اوپر بیانات کا بھی سلسلہ جو ہے شہادتیں وہ شروع ہو چکی ہیں، تو یہ شہادتیں پھر جرا بھی ان کے اوپر ہوگی۔ ایک پوائنٹ جو سامنے بار بار مدثر عباس آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، جو مرکزی ملزم ہے اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن ہماری جو شاہ خاور صاحب جو ان کے نور مقدم کے وکیل ہیں ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو انہوں نے ان کے پاس بہت ساری انفارمیشن بھی ہے، ان کے پاس شواہد بھی ہیں، ان کے پاس جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ بھی ہیں، تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور یہ تاثر زائل کرنے کی کوشش انہوں نے کہا کہ کی جائے کہ کوئی جو مرکزی ملزم ہے وہ اس کو کوئی ذہنی یا نفسیاتی عارضہ لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب ڈرامہ ہے، وہ ایک فلی مینٹلی صحت مند آدمی ہے۔ اچھا غلام مرتضیٰ، اس پہ رہیے گا، اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے، جس طرح سے ایک خاتون کا قتل ہوا، بہیمانہ ایک قتل ہے، اور اس کے بعد اب جو کیس چل رہا ہے اور اس کیس سے جڑی ہر طرح کی جو خبر ہے اور ہر طرح کی جو اپڈیٹ ہے وہ بول نیوز مسلسل اپنی ٹرانسمیشنز کے ذریعے، اپنے پروگرامز کے ذریعے وہ آگاہ کر رہے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد غلام مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ اس وقت کیس جو ہے وہ کس جانب ہے اور کیا ہو رہا ہے، اور وکلاء اور ماہر قانون اس بارے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی صورتحال پر ہم بات بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ بڑا ایک ظلم کی ایک حیثیت ہے کہ ایک خاتون کے اس طرح سے قتل کیا جانا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹرائل میں معاملات ہیں، اور ٹرائل کا آپ بہتر جانتی ہیں کہ جس طرح سے طوالت ہو رہی ہے، طویل کیا جا رہا ہے ملزمان کی جانب سے، وہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن ایک اس کو انسانی بنیادوں پر صرف یہ دیکھا جائے کہ اس طرح سے ایک خاتون کے ساتھ بہیمانہ رویہ ہو، قتل ہو، اور یہ سوسائٹی کا جو یہ ایلیمنٹ ہے، اب دیکھیں یہاں نہ کوئی ان میں ان پڑھ ہے، نہ ہی کسی نچلے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جو ملزم ہے وہ ان کے والدین یا اس سے جڑے ہوئے باقی لوگ، وہ تمام جو ہے وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ ویل نون بھی ہیں۔ اس قسم کے رویے کیوں آ رہے ہیں معاشرے کے ہر طبقات کے اندر؟ جی دیکھیں، یہ جو وائلنس کا جو ایک تشدد کے جو رجحانات ہیں، یہ صرف کسی ایک خاص طبقے میں یا کسی ایک خاص جگہ پہ نہیں ہے، کہ کسی ایک خاص علاقے سے منسلک نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ جنڈر بیس وائلنس جو ہے وہ کٹ اکراس کرتا ہے تمام طبقات کے اندر، امیروں کے اندر بھی، غریب لوگوں کے اندر بھی تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں، پڑھے لکھوں کے اندر بھی، اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جنرلی جو ایک عورت و مرد کے رشتے کے اندر جو ایک توازن، ایک جو طاقت کا غیر توازن ہونا ہے، ایک جو صنفی نابرابری ہے، اور ایک جو ایک میل پریولیج ہماری سوسائٹی کے اندر ہے کہ عورت جو ہے اس کو ہم ابھی تک ایک بااختیار انڈیپینڈنٹ انسان ہونے کا درجہ ابھی تک ہمارے سماج نے نہیں دیا، بلکہ عورت جو ہے وہ رشتوں کے حوالوں سے جو ہے دیکھی جاتی ہے، وہ کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، لیکن وہ خود کیا ہے۔ اور اسی لیے تمام آپ دیکھیں کہ مردوں کے جو تصورات ہیں، ان کی مردانگی کے، ان کی غیرت کے تصورات جو ہیں وہ عورت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے سماج میں آج بھی عورت بنیادی طور پہ مرد کی ملکیت کے طور پہ دیکھی جاتی ہے، اور اس کو اس کا تصور کیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ ایک جو سوچ ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پدر شاہی یا پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے، جو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ جس میں عورتوں کے اوپر جو ظلم ہوتا ہے، کیونکہ عورتیں ہر حوالے سے، معاشی حوالے سے، سماجی حوالے سے جو مردوں کے مقابلے میں ولنریبل ہوتی ہیں، اور اپنے آپ کو وائلنس سے بچانے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابھی بھی نور مقدم کے کیس میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اسی کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ وہ گئی کیوں، یا اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جس میں ہم عورتوں کو ایک انسان کا ابھی تک درجہ دینے میں جو ہے وہ ناکام ہیں، اور
ہر طرح کا ہم دیکھیں کہ جو ہمارے معاشرے کے اندر مرد سمجھتے ہیں کہ وہ آسانی کے ساتھ جو بھی عورت ہے، آپ دیکھیں گھریلو تشدد کتنا عام ہے ہمارے ہاں، اور ان کا ہاتھ روکنے والا یہاں کوئی نہیں ہے، کیونکہ جتنے بھی جنڈر بیس کرائمز پاکستان میں ہوتے ہیں، چاہے وہ گھر کے اندر ہوں یا گھروں سے باہر ہوں، یا سیکچول کرائمز ہیں یا ریپ کے کیسز ہیں یا اغوا کے کیسز، آپ دیکھیں اس میں جو سزاؤں کا جو ہے امپیونٹی، جو کلچر آف امپیونٹی ایگزسٹ کرتا ہے، مطلب اس میں سزائیں جو ہیں وہ تقریباً لیس دین 3% ہیں. تو ایک آپ کا پورا کرمنل جسٹس سسٹم بھی اس پیدرشاہی سوچ کے ساتھ کھڑا ہے، یا اس سوچ کے ساتھ کھڑا ہے. وہ خود بھی اس کے اندر جو لوگ، جو ججز حضرات ہیں، جو آپ کے پولیس ہے، اس کے اندر بھی وہی پیدرشاہی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ سب مل ملا کے ان کا یہ ہوتا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ جو جنڈر بیس کرائمز ہیں اس کے اندر جو ہیں وہ سزائیں نہیں ہو پاتی ہیں، اور اس کے اندر سمجھتی ہوں کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر جو پیدرشاہی کا مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے. جنرلی معاشرے کے اندر جو ہے وہ وائلنس بڑھ رہا ہے، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ظاہر ہے کہ جس بھی معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ ریاست، رول آف لا جو ہے وہ کمزور ہوگا، جزا سزا نہیں ہوگی، ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہوگی، تو ایسے سماج کے اندر، اور جہاں احساس بیگانگی، مطلب غربت بھی بڑھ رہی ہے، فرسٹریشن ہے، ریاست اور شہری کے رشتہ جب کمزور ہوتا ہے تو احساس بیگانگی جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور ان معاشروں کے اندر جو کرائمز ریٹ ہے، جو وائلنس ہے، وہ بڑھتا ہے. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ جب کرائمز اور وائلنس بڑھ رہا ہے تو وہ کمزور طبقات پہ بڑھے گا، وہ عورتوں پہ بڑھے گا، بچوں پہ بڑھے گا، ٹرانسجینڈر ہیں یا جو ہمارے ریلیجس مینورٹیز ہیں، جو کمزور طبقات ہیں. تو یہ ساری یہ پیٹریوٹک سوسائٹی کے اندر یہ چیزیں بہرحال اس کا ایلیمنٹ، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور اس کے اثرات بھی ہمیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اس وقت نور مقدم قتل کیس میں جہاں پر ایک طرف تو تھراپی ورکس کے لوگوں کی ضمانتیں ہیں، دوسری جانب جو ظاہر جعفر مرکزی ملزم ہیں ان کی والدہ وہ بھی ملزمہ تھی اس میں، لیکن انہیں بھی سپریم کورٹ کی جانب سے خاتون ہونے کے ناطے ضمانت دی گئی ہے. ان کے والد بھی اس وقت جو ہے وہ زیر حراست ہیں، دیگر ان کے جو ملازمین ہیں وہ بھی حراست میں ہیں، لیکن تھراپی ورکس کے لوگ جو مسلسل رابطے میں تھے ان کی ضمانتیں اس وقت ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی ضمانتوں کے حوالے سے اب کیا فیصلہ ہوتا ہے. غلام مرتضیٰ ہمارے نمائندے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر فضانہ باری صاحبہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، ان کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت ہمارے قانون جو ہیں ان کی بھی رائے لیں اس تمام تر عمل میں. اور دوسرا ایک اہم پوائنٹ ابھی غلام مرتضیٰ بات کر رہے تھے، آپ کے 2 ماہ کا یہ وقت دیا گیا ہے. غلام مرتضیٰ تو یہ 2 ماہ کے اندر کیا ممکن ہے کہ یہ ہو جائے؟ کیونکہ ابھی تو جرا ہونا ہے، ابھی گواہوں کے بیانات ہیں، پھر گواہوں کے بیانات پر جرا ہے، تو یہ 2 ماہ تو بڑا ایک طویل عرصہ چاہیے ہے. اس کو 2 ماہ میں کن نہیں ہو پائے گا کیس؟ اس طرح کے ٹرائل جو ہوتے ہیں ان میں سپیڈی جسٹس کے لیے ظاہر ہے کہ سول سوسائٹی کی جانب سے اور معاشرے کے جو طبقات ہیں مختلف، ان کی جانب سے یہ پریشر ہوتا ہے کہ اس کو فوری طور پہ سپیڈی جسٹس اس کا جو ہے وہ جلد اور تیز کیے جائیں. تو اس لحاظ سے یہ ٹائم فریم دیا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹس جو ہے وہ نہیں ہوگا یا اس میں کوئی پہلو ایسا جو صرف نظر کیا جائے گا. پوری طرح سے جتنے گواہان موجود ہیں استغاثہ کے، وہ تمام گواہان جو ہیں ان کے بیانات ہوں گے، پھر جرا ہوگی، جواب الجواب آئیں گے، پھر پورا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق. پھر ابھی یہ جو ملزمان پارٹی ہے یہ ٹیکنیکلی اس کو پلے کر رہی ہے اس کیس کو. آپ یہ دیکھیں کہ کبھی ایک درخواست آتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ انہیں ابھی جو دستاویزات ہیں اس کیس کے ساتھ لگی ہوئی ان کی کاپیاں نہیں ملیں. کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ رپورٹس جو لگائی گئی ہیں اس کی کاپیاں ہمیں فراہم کی جائیں. تو ایک طرف جب یہ تھراپی ورکس کے لوگوں کی ضمانت ہوئی تھی تو ان کے والد، نور مقدم کے والد کی جانب سے اپیل کی گئی تھی ہائی کورٹ میں کہ ان کی
ضمانتیں منسوخ کی جائیں. تو اس طرح سے یہ ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی ان کے پاس لائرز کی بھی ٹیم ہے اور ان کے پاس اور وہ چیزیں جو ہیں وہ طوالت پکڑ رہی ہیں. ریسورسز اس پہ عارف چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانون دان ہیں, ان سے بھی اس صورتحال پہ بات کر لیتے ہیں. چوہدری صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. پہلے تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ کل ظاہر جعفر کی والدہ جو ہیں وہ عصمت آدم, ان کی ضمانت ہو گئی اور یہ کہا گیا کہ خاتون ہونے کی, یہ تو عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے, اس کا استحقاق ہے کہ وہ کسی کو ضمانت دے رہے ہیں. لیکن سر میں قانونی طور پر یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا کوئی بھی ملزم ہو یا شریک ملزم ہو تو خاتون ہونے, مرد ہونے, بوڑھا ہونے, بیمار ہونے کی کوئی قانون میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ ان کو عدالت جو ہے وہ ضمانت دے سکتی ہے, فرانزک جو بھی شواہد ہوں؟ دیکھیں بہت شکریہ, یہ تو بڑی عام بات ہے. 497 سب سیکشن 1 وہ اس میں بیمار عورت اور یعنی انفرمٹی جو ہوتی ہے, بیماری یا اس طرح کی سچویشن اور عورت ہونا, یہ چیزیں ساری, عمر بھی بہت زیادہ آتی ہے اس معاملے میں انڈر کنسیڈریشن کہ کس ایج میں ہے, فزیکل کنڈیشن کیا ہے. ایک بات تو آپ اپنے قارئین اور یہ بتا دیں کہ, اور میں بھی چاہتا ہوں کہ ان سب پر یہ واضح ہو جائے کہ ضمانت کا قطعاً کبھی یہ مطلب نہیں ہوا کہ کیس ختم ہو گیا یا کیس کمزور ہو گیا. اور اس میں یہ ہے کہ یہ اچھا دوسری تیزی سے جس طرح ہمارے اندر ہوتی ہے نا خاص کے جی فوری انصاف کا مطلب یہ ہے کہ ایسے جناب پٹے پہ چڑھا دے اور فیصلہ سنا دے. دیکھیں میں آپ کو 2 کیسز کی مثالیں دوں گا. سیمپسن کیس دنیا کا مشہور ترین کیس تھا امریکہ کے اندر, آپ کو یاد ہوگا, جس کا ٹرائل دنیا کا مہنگا ترین ٹرائل تھا اور اسے کتنا وقت لگا. پوری دنیا نے وہ کیس دیکھا, گواہ آئے, شاہد والے آئے, سب آئے اور الٹیمیٹلی جو بھی نتیجہ نکلا وہ سب لوگوں نے دیکھا. اسی طرح میں آپ کو عرض کروں کہ دوسری بات جس کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پہلے فرزانہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ یہاں چونکہ صرف عورت جو ہے اس کے جینڈر کو ولنریبل سمجھا جاتا ہے اور اس کو یا اس کے پاس طاقت نہیں ہے, وہ بات بھی اپنی طور پر درست ہے. لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ یہاں جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہاں کا سسٹم جو ہے, کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ ایفیکٹو نہیں ہے. اور وہ ایفیکٹو کیوں نہیں ہے, اس میں 3-4 چیزیں جو ہے وہ کام کی نہیں ہے. سب سے پہلی بات جو ہے کہ جو کیس درج کرنے والی اس کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, اور وہ کیس کو جب درج کرتی ہے تو اسی ٹریڈیشنل انداز میں درج کرتی ہے جو پتہ نہیں صدیوں سے چلا آ رہا ہے. کبھی بھی جو حقائق ہے سیدھے ان کو شامل نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں میں ابھی تک فارمیلٹی جو ہے, فارملزم وہ زیادہ ہے. یعنی مطلب ہے کہ آپ نے جی وہ گواہ اس پہ یہ کیوں نہیں پوچھا, اس سے یہ کیوں نہیں کیا, اس سے بعض ایسی ٹیکنیکلٹیز ہیں جو بالکل آپ یوں سمجھے کہ آج میرے نزدیک تو وہ متروک ہو چکی ہے, اور اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ بچ نکلتے ہیں. اور تیسری امپورٹنٹ بات جو اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ کہ سزا کا خوف لوگوں کو روکتا ہے, یہ کافی نہیں ہے. باقی کرمنل جسٹس سسٹم یہ ساری چیزیں اپنے طور پر اگر ایفیکٹو ہوں تو آپ کو میں ایک مثال دوں گا کہ امریکہ میں ایک لیڈی ہیمزے کا کیس بڑا مشہور کیس تھا جس میں وہ خاتون جب یعنی وہ آپ یہ سمجھے کہ دنیا کی امیر ترین عورت تھی, یہ جو فرینک اس کی وہ اشتہار پہ بھی آتی تھی اور ان کے بہت ہوٹل جو ہے اسے ٹیکس ایویژن میں پکڑا گیا. تو اس وقت ان کے جو روڈی جولیانی, وہ جو تھی کہتی ہے اسمال پیپل پے ٹیکسز, اور روڈی جولیانی جو اس وقت پروسیکیوٹر تھے انہوں نے کہا وی ول سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اس کے بعد جب اس کو سزا ہوئی تو اس کی چیخیں سنائی گئی اور ایک طرف وہ اسکار دکھایا گیا کہ اسمال پیپل پے ٹیکسز, اور دوسری طرف وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وی ول سیٹ این ایگزامپل آؤٹ آف یو. اگر یہ جو عثمان مرزا یا اس طرح کے کیسز آ رہے ہیں, یہ ابھی اس سے پہلے بھی بہت بڑے بڑے کیسز آئے ہیں, ان کی ہائپ تو کریٹ ہوتی ہے لیکن اس میں کبھی سزائیں جو ہیں وہ سنائی نہیں دی. اگر اس میں سزائیں سنائی دے, اور سرٹینٹی آف پنشمنٹ از مچ مور امپورٹنٹ دین سیویئرٹی آف پنشمنٹ. سزا کا ہونا یقینی جو ہونا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ کوئی کتنا بھی بڑا ہو قانون کے ہاتھ اتنے لمبے ہیں کہ وہ بچ کے نہیں نکل سکتا. اب رہی بات کہ یہ جو اس کیس میں وہ بہانے بنا رہے ہیں کہ یہ جی وہ
नकल है या ये, पहली बात तो ये कि अभी तक पाकिस्तान में ऐसा लॉ एस्टेब्लिश नहीं हुआ कि ये फासलो नकल वाली ग्राउंड जो है वो कहाँ यानी वो काबिल कबूल हो, यानी इतना ज्यादा ये अभी मुस्तमल यहाँ नहीं है। और दूसरा ये है कि इसको फासलो नकल वाली ग्राउंड को एस्टेब्लिश करना, आपको मेडिकल टेस्ट होंगे, डॉक्टर्स आएंगे, आपका कंडक्ट देखा जाएगा। अगर आप जिस तरह इस केस में वो है कि बाकायदा वो लोगों को लेक्चर दे रहे थे और फंक्शन कर रहे थे, दिन रात सारी चीजों एक्टिविटीज में शामिल थे, तो ऐसी सूरत हाल में ये फासलो नकल वाली जो बात है वो महज मामूली सा मेंटल डिसऑर्डर का पाया जा रहा या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। असल बात तो ये है कि क्या वो शख्स जो था वो इस ज़हनी कैफियत में था, उस तरह की कैफियत साबित करना इंतहाई मुश्किल है और उसके लिए आपको बहुत बड़े टेस्ट में से गुजरना पड़ता है। वो इस तरह की इस केस में मुझे नजर नहीं आता। तो इसमें ये बात छोटी छोटी चीजों पे एक चीज जो सर मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूँगा, एक तो ये बताइएगा कि ये भी एक तासुर हो रहा है, आप उसकी थोड़ा कानूनी तौर पर बताइएगा कि ज़मानत पर ट्रायल पर कोई असर हो सकता है जो ज़ाहिर जाफ़र की वालिदा की ज़मानत हुई। दूसरा जो सवाल जो आपने अभी बात की कि ये बहुत सारे ऐसे केसेस जो माजी में भी बड़े केसेस जिसे हम कहते हैं जिनकी बड़ी हाइप हुई है उसमें भी उस तरह से चीज़ें सामने नहीं आ सकी और अब भी 2 केसेस चल रहे हैं, एक नूर मुकद्दम है, एक उस्मान मिर्ज़ा वाला केस है। वजह क्या है? पहली FIR से लेकर आखिर तक जो ये मामला है वो कहाँ तबाही की वजह से ये तमाम तर मामला ख़राब होता है? कौन आप समझते हैं कि इब्तदाई तौर पर और फिर उसके बाद सानवी तौर पर ज़िम्मेदार होते हैं ऐसे केसेस? एक बात का जवाब तो पहले मैंने अर्ज किया है कि कोर्ट जब जमानत देती है तो साफ वो लिख देती है कि इस फैसले का, जमानत के फैसले का ट्रायल पे कोई असर नहीं होगा। ये तो कोर्ट खुद भी लिख देती है और अगर कोर्ट ना भी लिखे तो वो मुतासर हो ही नहीं सकती कोर्ट नीचे वाली। वो उसके लिए लॉ यही है कि जमानत के फैसले को कभी भी उसने सामने नहीं रखना जब उसने फैसला करना केस का। दूसरी बात ये जो आपके फरमाया होता है उस वजह ये है उस्मान मिर्जा का ये नूर मुकद्दम वाला केस जो है, ये आप यूं समझे कि पाकिस्तान जब शुरू होता है ना काम केस, आपकी नजर ये होती है सिविल सोसाइटी की, लोगों की जो सेंसिटिव होते हैं कि जनाब देखो कितना बड़ा जुल्म हो गया, तो पुलिस इसे अपने लिए तरनवाला समझ रही होती है, उनका रिस्क आ रहा होता है। वही पुलिस जो है आप उसके प्रोसिक्यूटर जो इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं वो उनके साथ राब्ते में होते हैं कि जनाब हम आपको यहाँ से ये रियायत देंगे, हम इसमें ये कर देंगे। वो पहले दिन से ही पैसे चलना शुरू हो जाते हैं और उसमें फिर बहुत सारे लोग लूप होल्स इस तरह के रखे जाते हैं। अच्छा, एक पहलू इसके अलावा और अगर फर्ज करो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लोगों की नजर है, इसको मीडिया भी देख रहा है, तो इसके बावजूद आप ये पाकिस्तान की पुलिस इतनी ट्रेंड ही नहीं है। यानी आज तक पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन का वही तरीका है कि बंदे को लम्हा कर लो और उसे चित्रौल करो और उसे इन्वेस्टिगेट करो। दुनिया में तरीके बहुत बदल गए हैं, इन्वेस्टिगेटर्स हैं। आप देखिए पाकिस्तान के अंदर एक भी जॉन जे कॉलेज ऑफ क्रिमिनल जस्टिस जैसा इदारा नहीं है जो बाकायदा आपको फोरेंसिक की तरबियत देता है, आपको एविडेंस कलेक्ट करने की और एविडेंस के मेयारात की बताता है कि किस तरह की एविडेंस को आपने किस तरह कलेक्ट करना है। तो एक तो ये तो बड़ा एक अहम पॉइंट है कि सर जो इन्वेस्टिगेशन का मामला है वो एविडेंस कलेक्शन हो, फोरेंसिक के मामलात हों, वो हमारा वो रिवायती तरीके से आगे नहीं हो। हम तो अब जाके एक जगह पर फोरेंसिक की लैब बनाई है और 14 दिन तक हम इंतजार वो कर रहे होते हैं। फरजाना बारी से ये 161 के बयानात जो हैं, जी 161 के बयानात कमाल करते हैं कि बिल्कुल उसी तरह स्टीरियोटाइप हर एक के आप बयानात लिख रहे हैं कि जिस तरह की वो FIR लिखी गई है। 161 के बयानात का मतलब है वो अपने तौर पर सारे मामलात को बाकायदा कनेक्ट करे और जब फिर अदालतें जो है वो जब उनके पास केसेस जाते हैं, तो मैं आपको इस तरह की मिसाल दूं कि इतना बड़ा केस था जब ये कचहरी जो थी रावलपिंडी वाली, इसके सामने मर्डर हुआ था, उसमें मैं अदालत में मौजूद था और खोसा साहब ने ये जुमले बोले कि हम क्या करें, हमें नजर भी आ रहा होता है कि ये वाकया हुआ है लेकिन हम मजबूर हैं कि जनाब एविडेंस को देखने के और सारी चीजों टेक्निकल, भाई खुदा के लिए इससे बाहर निकले। आप अपने कानून को बिल्कुल मौजूदा
ضرورتوں کے سماجی ضرورتوں بالکل یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اس جانب نہیں ہوتا ہے. وہی بات ہے ڈاکٹر فضانہ باری صاحبہ جو آپ بات کر رہی تھی, کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے وہ جب پولیس کی فرسٹ FIR سے شروع ہوتا ہے, فرسٹ انفارمیشن رپورٹ سے لے کر, اور پھر وہ عدالتوں میں جب کیس جاتا ہے, ہوتا کچھ معاملہ ہے, پھر جاتا کچھ ہے, نظر کچھ آتا ہے, نکلتا کچھ ہے. تو یہ سب سے پہلے تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح تو پھر جرم ہوتے رہیں گے اور مجرم باہر آتے رہیں گے, اور ہم انتظار کرتے رہیں گے سول سوسائٹی اور میڈیا کہ اس ملک میں قانون اور انصاف ہو پائے. ڈاکٹر صاحبہ جی بالکل درست آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جرائم کا جو خاتمہ ہے اس کے لیے جو بھی سوسائٹی کے اندر جو آپ کو انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے, جس کے اندر ایک صحت مند ذہن جو ہے, ذہن سازی ہو لوگوں کی, اور خاص طور پہ یہ جو ظلم اور کرائمز ہیں اس سے بچنے کے حوالے سے وہ محرکات جو ہیں وہ بھی ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ وہ مسنگ ہیں. نہ ہم لوگوں نے لوگوں کو تعلیم دی ہے, نہ تربیت دی ہے, نہ ہی ہم نے یہ جو جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک پدر شاہی سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے ہم نے کوئی ایفرٹس کیے ہیں. آج بھی اگر آپ ہمارا کریکولم دیکھیں, جو تعلیم ہم بچوں کو دیتے ہیں, اس کے اندر یہ صنفی تعصبات جو ہیں وہی پڑھائے جاتے ہیں. اور یہ تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اس کو ان جرائم کی روک تھام, خاص طور پہ جو صنفی حوالے سے جو جرائم ہو رہے ہیں ملک کے اندر, اس کو روکنے کے لیے, اس کی پریونشن کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب اس مائنڈ سیٹ جو کہ سوسائٹی کے اندر موجود ہے اور جب یہ جرائم ہو رہے ہوتے ہیں تو اگر اس میں سزائیں نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے اس سے لوگوں کو یہ حوصلہ ملتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ جو بھی جرم کریں گے, کیونکہ یہ عورت یا بچہ یا ٹرانسجینڈر یہ کمزور لوگ ہیں اور ہم سزاؤں سے بچ نکلیں گے, تو اس کی وجہ سے ان کے اندر ایک ان کا حوصلہ بڑھتا ہے. اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں ان کیسز میں, جس طرح پہلے بھی میں نے کہا کہ جو جرائم خواتین کے خلاف ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو جنسی تشدد کے واقعات ہیں, اس کے اندر کنوکشن ریٹ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ کرمنل جسٹس سسٹم جو ہے ہمارا وہ اکوپ نہیں ہے. اس کے اندر نہ تو صنفی حساسیت ہے اور نہ ہی ان کے اندر ٹیکنیکل نو ہاؤ ہے. وہ جو بھی بات کر رہے تھے ہم دوسرے جو آپ کے اسپیکرز تھے, وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ جو کیپیسٹی ہے, سب سے پہلے جو کیس جو ہے اس کے اندر جو پروسیکیوشن ہے, اس کے جو ایویڈنس گیدرنگ ہے, اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت کتنی فرینزک لیبس کی جو صورتحال ہے, یا MLO جو میڈیکل لیگل آفیسرز ہیں وہ کتنے ہیں پاکستان میں, مطلب جرائم جو ہیں خاص طور پہ جنڈر بیسڈ جرائم جو کرائمز ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ مطلب کہیں بھی نہ تو کوئی فیڈرل نہ ہی کوئی پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی ایسے اقدامات اٹھا رہی ہے کہ جس کے اندر جو ہے ان واقعات کی انویسٹیگیشن کو پراپر طریقے سے کیا جائے, پولیس کی پراپر ٹریننگ ہو, اور یہ جو فرینزک ہے لیبس ہیں, DNA ٹیسٹ وغیرہ ہیں, اس کی کیپیسٹی کو امپروو کیا جائے, MLOs کو ٹرین کیا جائے, ہیلتھ سیکٹرز کو جو ہے اس میں ٹریننگ اور بہتری. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نیشنل لیول پہ اور پروونشل لیول پہ, پالیسی لیول پہ ہمیں کوئی کنسرن نظر نہیں آتا کہ اس سسٹم کو بہتر کیا جائے تاکہ کم از کم جب جرائم ہو رہے ہیں تو اس میں جو مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. تو ایک وہ آپ سمجھے احساس بیگانگی اس وجہ سے سوسائٹی کے اندر بہت بڑھ رہا ہے, کیونکہ جو ریاست اور ریاستی ادارے ہیں وہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے میں ناکام ہے. ظاہر ہے کہ جو ریاست لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتی تو وہ ریاست تو پھر اس کی کمزوری کا فائدہ جو ہے وہ یہی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے لوگ اٹھاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ ان کو سزائیں ملیں گی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جرائم بڑھ رہے ہیں. ریاست جب طاقتور جو ہے وہ پھر ریاست کے اندر اپنی منمانی کرتے ہیں جب ریاست کمزور کے لیے تحفظ نہیں دیتی. غلام مرتضیٰ صاحب, آپ ایک طویل عرصے سے اسلام آباد میں رپورٹنگ کر رہے ہیں. چلیں ہم اسلام آباد کو ماڈل لے لیتے ہیں کیونکہ کیسز بھی یہاں پر دو بڑے چل رہے ہیں, ایک عثمان مرزا کیس ہے اور ایک نور مقدم قتل کیس ہے. تو آپ طویل عرصے میں آپ نے دیکھا کہ جو آج سے 20 سال پہلے جو پولیس کی انویسٹیگیشن کا طریقہ کار تھا, سوائے ایک جو اس 20 سالوں میں وہ ہمارے پاس ہے کہ وہ ایویڈنس آیا ہے فرینزک کا, اور کچھ نہیں. کچھ چینج ہوا ہے پولیس کی انویسٹیگیشن میں, طریقہ کار میں, کہ کیسز کو ایک بڑا کلوز کر کے مانیٹر کیا جائے اور اس کے بعد اس کی پراپر جو ہے وہ لانچنگ چیز کی وہ ہو. آپ نے کوئی تبدیلی دیکھی ان 15-20 سالوں کے اندر؟
بالکل تبدیلی آئی ہے انویسٹیگیشنز میں. جس طرح سے پہلے ہم دیکھتے تھے لوگوں کو، جس طرح عارف چودھری صاحب نے فرمایا کہ وہی ایک طریقہ کار ہوتا تھا کہ اس کو الٹا لٹکا لو یا چارپائی کے ساتھ باندھ دو یا رولر پھیرو. لیکن ابھی جو طریقہ کار ہے اس میں یہ تبدیلی آئی ہے کہ ہر شخص کے پاس موبائل موجود ہے، اور موبائل لوکیٹر کی وجہ سے آپ انویسٹیگیشنز بڑی آسان ہو گئی ہیں. اور یہاں اسلام آباد پولیس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے. لیکن جو ہم نے استغاثہ میں قانونی پیچیدگیاں جو ہم نے دیکھی ہیں ہمیشہ سے رہی ہیں، آج بھی اسی طرح سے موجود ہیں. زیادہ تر جو استغاثہ میں گواہان ڈالے جاتے ہیں وہ موقع سے لوگوں کو لینے کی بجائے، ارد گرد کے لوگوں کو لینے کی بجائے پولیس کے لوگ جو ہیں اس میں شامل کیے جاتے ہیں. حالانکہ اگر صرف پولیس کے آپ استغاثہ میں لوگوں کو دیکھیں تو کوئی بھی انٹیلیجنٹ لائر جو ہیں وہ 2-4 پیشیوں میں وہاں سے ریلیف لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے. اور اگر گواہان استغاثہ کے وہ پولیس کے ملازمین ہوں گے تو ظاہر ہے کہ پولیس سسٹم ہمارا کس طرح کا ہے اور کس طرح سے اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. تو یہ ایک پرابلم ہم نے بہت عرصے سے یہ دیکھا ہے اور ایز اٹ از موجود ہے. ایون کہ بڑے بڑے واقعات بھی ہم نے دیکھے جو ہوئے، جس طرح سے G11 میں اسامہ ستی کیس تھا وہ ہوا، اور یہاں پہ اور دیگر بڑے ہائی پروفائل کیسز یہاں پہ ہوتے رہے ہیں. ان کیسز میں آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ پروسیکیوشن کمزور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ استغاثہ مین آپ نے انوالو کرنا ہوتا ہے سوسائٹی کو. تو شہادت کو ایک ایسا جرم ٹائپ بنا دیا گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ یہاں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پروسیکیوشن کا سسٹم ہے پہلی FIR سے لے کے آگے تک جو ہے وہ سلسلہ اسی طرح سے وہ روایتی طور پر وہ نظر آ رہا ہے. بہت شکریہ غلام مرتضیٰ. ہمارے ساتھ بیورو چیف اسلام آباد موجود تھے، ڈاکٹر فرزانہ باری صاحبہ سوشل ایکٹیوسٹ ہمارے ہیں، اور ہمارے ساتھ عارف چودھری صاحب سینئر قانون دان موجود تھے. آپ تینوں احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.